बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा, और खुशामदीद कहेंगे आपको इस प्रोग्राम में। जनाब, हम आज के प्रोग्राम में जो बातें करने जा रहे हैं, जिस हवाले से डिस्कशन होने जा रही है, अपोजिशन के हवाले से देखा जा रहा है कि जी एक कौमी कॉन्फ्रेंस, एक ग्रैंड अलाइंस की बात करें। हम कौमी कॉन्फ्रेंस से जगह आगे थोड़ा सा चले जाएं तो कौमी हुकूमत की बातें होती रहीं, तो अब कौमी कॉन्फ्रेंस से मुराद कौमी हुकूमत की तरफ चले जाएंगे या फिर अपोजिशन का ये ग्रैंड अलाइंस अगर अच्छा बन गया लिहाज से, जिसमें हम बात करते हैं कि जिसमें ख़ास तौर पर JOF की बात की जा रही है कि उसकी कुछ नाराज़गियाँ मौजूद हैं, कुछ इतराज़ात या तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, वो मंदूब की सूरत में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि हम अभी इसमें ज्वाइन ना करने का सोचा है, इसके ऊपर अभी चीज़ें बाकी हैं। क्या वो उस कुछ प्रोडक्टिव हो सकेगी, मुश्किलात पैदा हो सकेंगी? दूसरा, अब के अंदर मौजूद हुकूमत जो है वो एक दूसरे के साथ नाराज़गियों का इजहार करी। मैं पीपल्स पार्टी, जो कि इनकी सपोर्टर कह ले या जो भी कह ले, क्योंकि पीपल्स पार्टी अपने आप को इत्तेहादी बोलती नहीं है, यानी कि वो कहते हैं कि हम शेयर होल्डिंग, हालांकि वफाक के अलावा उनको देखें तो आप इतनी पोस्टें हैं उसके ऊपर मौजूद है, सदर से लेके गवर्नर्स तक, और दीगर उसमें देखा जाए सेनेट के हवाले से देखा जाए, कौमी असम्बली, तो आप मौजूद तो हैं, लेकिन वो कहते हैं जी हम नहीं हैं। बात वही है कि बैगेज एक दूसरे पर डालना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का एक सिलसिला रहा है, लेकिन अब क्या होने जा रहा है? नाराज़गियाँ बरकरार हैं। पंजाब में साहब गए तो बहुत कुछ बोला गया, गवर्नर पंजाब जो हैं उनके शिकवे सामने आते रहते हैं। आगे बैनुल अक़वामी तनाज़ुर में ट्रम्प ज़ेलेंस्की की मुलाकात की गूंज अभी तक बाकी है, और बाज़गश जो है वो किसी और लेवल तक पहुंच गई। कुछ उनको मशवरा दे रहे हैं कि ताल्लुकात बहाल करें। खुद ज़ेलेंस्की ने भी कहा, सदर जो है यूक्रेनियन, के जी डोनाल्ड ट्रम्प के साथ ताल्लुकात और अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बेहतरी चाहते हैं, बहाल रखना चाहते हैं, लेकिन कुछ ताकतें ऐसी हैं जिनका था कि शायद वो ज़ेलेंस्की को सपोर्ट करें, लेकिन नेटो इत्तेहाद के जो हेड हैं उन्होंने ख़ास तौर पे कह दिया कि जी इनको अपने ताल्लुकात को बेहतर करना होगा। यानी कि फिर बात ट्रम्प वाली आ गई कि जो मैं पैसा दे रहा हूँ और जिन्होंने तुम्हें गारंटी दी थी और जिनके लिए तुम ये लड़ाई जंग लड़ रहे हो वो तुम्हें पैसा नहीं दे रहे, तो मैं क्यों पैसा दूँ? और उसके बाद वो जब मिनरल्स की बात की जाती है, असल आँखें, सारा जो निगाहें हैं वो उन मिनरल्स और कुदरती वसाइल की तरफ हैं। फिर साथ साथ हम कुछ बातें करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा इस वक्त सूरत हाल है उसके हवाले से, यानी कि आम आदमी की सोच क्या है और वो हुकूमत को और निज़ाम हुकूमत को कैसे देख रहा है, उस पर भी गुफ्तगू की जाएगी। और हुकूमत किस तरह दिखा रही है, यानी कि हम किस तरह चल रहे हैं, कुछ ना कुछ रोज़ नया हो रहा है। तो लेकिन जो आम आदमी के हालात हैं, और ख़ास तौर पर इस वक्त माह रमज़ान का आगाज़ हो चुका है, आज पहला रोज़ा भी है, जो सड़कों पे आवाम के अंदर जो एक जज्बात हैं उनको भी अगर पूछा जाए तो मेरे ख्याल से हक़ाइक़ आपको नवश्ता दीवार नज़र आ जाता है। थोड़ा सा मैंने तवील इसलिए किया आज का इंट्रो कि इसमें बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ आज हम ये देख रहे हैं कि जो अमली तौर पर सुकून, या फिर हम बात करते हैं ना कि अपने मज़हब के हवाले से, इस्लाम के हवाले से जब रोज़े की बात की जाती है, इबादत की बात की जाती है, तो दुनिया के जो मज़ाहिब है उनके अंदर एक मिसाल कायम होती है जिसको हम खुद भी कोट करते हैं। किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे होली मंद से बातें हैं तो वहाँ पे कुछ नहीं सेक्रीफाइस किया जा रहा होता एक दूसरे के लिए, लेकिन हमारे यहाँ नाजायज़ मुनाफाखोरी लोगों को, जो एक कहते हैं ना महंगाई के ऊपर एक और बोझ और एक और वज़न डाल के ये नाजायज़ जो मुनाफाखोरी है उसमें शुरू हो जाते हैं। मैं मानशुर का तारुफ कराता चलूँ। जावेद सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, खुशामदीद कहते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। हमारे साथ स्काइप पे हमें ज्वाइन किया है कमरुल इस्लाम राजा साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, और नादिर गबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान है सिंध हुकूमत के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। अजमल वज़ीर साहब भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे। जावेद सिद्दीक साहब, मैंने आज बड़ा तवील इब्तदाइया दिया और नॉर्मली मैं इतना तवील देता नहीं हूँ। हम दुनिया को इस निगाह से, जिस से देखना चाह रहे हैं, अंदाज में हुकूमत को देखना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमारी ख्वाहिशात, विशफुल थिंकिंग में आ जाती हैं। लेकिन हुकूमत जो अवाम को देना चाह रही है या उसकी जो विशफुल थिंकिंग है उसके अंदर अगर हम देखें तो तजाद बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस बनना भी चाह रहा है, वहाँ पे भी विशफुल थिंकिंग आ गई, वहाँ पे भी अपने बात लेके अपने अपने कहते हैं ना 1.5 गज की मस्जिद बनाने वाली बात। तो अब क्या देख रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर और अवाम के हालात क्या नज़र आ रहे हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान में कभी भी स्टेबल, मुस्तकम और ऐसी नहीं रही कि मुल्क में तरक्की हो, खुशहाली आए, लोगों के मसाइल जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो जो के तू है वो उसी तरह है, बल्कि बदतर होते गए। सो ये जो बेचैनी और इज़्तिराब है ज़ेर सतह, ये इसलिए है कि लोगों के मसाइल नहीं हल होते। देखें ना, जो हमारे सर्वे आ रहे हैं, इकनॉमिक सर्वे, उनके मुताबिक
40% پاکستان کے لوگ جو ہیں بلو پاورٹی لائن ہے زندگی گزار رہے ہیں. ہندوستان کا تو اس سے بھی برا حال ہے, لیکن پاکستان میں 40% اور تیزی سے میڈیوکرز ہیں وہ اس میں جا نیچے جا رہے ہیں. سو یہ اضطراب اور بے چینی کی وجہ ہے. اوپر یہ ہے کہ لوگوں کے, پڑھے لکھے لوگوں کے, قانونی حلقوں کے اور کئی سینسٹیو جو حلقے ہیں ان کے بھی کئی اعتراضات ہیں. مثلا ان کا خیال ہے, ابھی ریسنٹلی جمہوریت کے حوالے سے جو اکانومسٹ نے اپنی رپورٹ شائع کی ہے, اس میں اگر پاکستان جو ہے ایک ڈیموکریٹک سٹیٹ نہیں ہے, یہ ایک قسم کی ڈکٹیٹوریل سٹیٹ ہے, تو وہاں بھی ہمارے نمبر کٹ گئے. سو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. لیکن جاوید صاحب, جیسے اگر ہم بانی پی ٹی آئی کے مضمون شائع ہو رہے ہیں, اس طرح کے موقع ہم لوگوں کو پرووائڈ کریں گے, وہ کہتے ہیں نا کچھ شہر دے لوگ بھی ڈاڈے سن کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی, ہمارے لوگ خود چاہتے ہیں کہ پاکستان بدنام. اپوزیشن نہیں, ان کو لحاظ کرنا چاہیے, لحاظ تو کرنا چاہیے, ویکنیسز اپنی خود دکھا رہے ہیں, اگر نہیں بھی ہے تو اس کو ہائی لائٹ کرنا. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ہر حربہ استعمال کرتی ہے نا اپوزیشن ہمیشہ سے, لیکن ملک کو تو نہ نقصان پہنچائیں. یہ ایک الگ بحث ہے کہ دیکھیں نا, بھٹو صاحب کے خلاف جب یہ سارا الائنس بنا نو جماعتوں کا, تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اے این پی اور جماعت اسلامی یہ کیسے اکٹھے ہوں گے. ہو گئے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نہیں اکٹھے ہوئے. ٹھیک ہے, اس غیر فطری اتحاد کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جو حالات ہیں نا ان کا دباؤ آپ کو اپنے قریب لے آتا ہے. جاوید صاحب, میں اس پہ گفتگو کرتا ہوں آگے. میں قمر الاسلام راجہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. کیا دیکھ رہے ہیں, حکومت کی طرف سے تو دعوے بہت سارے ہوتے ہیں. وزیر اعظم نے کل ہم نے دیکھا کہ رمضان پیکیج اناؤنس کیا, مریم صاحبہ روز پنجاب میں کچھ نہ کچھ اناؤنس کر رہی ہیں. عام آدمی مل رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ جو فگرز اور اشاریے اور جو اشتہاری مہم چل رہی ہے, کیا حکومت اس کے مطابق کام کر رہی ہے, یا پھر عوام میں نکل کے آپ سنیں تو سچ آپ کو تب پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں, عوام میں ایک عوامی نمائندے سے زیادہ اور کوئی نہیں نکلتا, اور ہم روز عوام میں ہوتے ہیں. ابھی یہ رمضان شریف شروع ہوا ہے تو 30 جگہوں پہ, مختلف جگہوں پہ دوستوں کے ساتھ اپنے عوامی یعنی اجتماع میں افطار میں جانا ہے, تو ہم روز عوام میں ہوتے ہیں. پہلی بات یہ آپ نے کہا کہ مریم نواز شریف صاحبہ روز اناؤنس کر رہی ہیں, تو میں اس میں تھوڑی سی تصحیح کروں گا کہ اناؤنس نہیں کر رہی, بلکہ وہ پروجیکٹس جو ہیں وہ آن گراؤنڈ آ رہے ہیں. جی, میں نے آپ سے وہی پوچھا, میں نے کہا اناؤنسمنٹس ہو رہی ہیں, لیکن کیا آن گراؤنڈ ہیں یہ چیزیں؟ جی, سوال یہی ہے میرا. آپ ستھرا پنجاب کو لے لیں, یعنی یہ تاریخ کا سب سے بڑا انیشیٹو جس میں انٹائر پنجاب کی 15 کروڑ کی جو پاپولیشن ہے اس کو پہلی دفعہ, یعنی رورل ایریا میں تو کبھی ہم نے کوئی جھاڑو اٹھائے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا ایک آدمی بھی, پہلی دفعہ آپ کو عوام کو ہر جگہ پہ نظر آ رہے ہیں. کہ حالانکہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور اس میں ابھی ٹائم لگے گا, ہونے میں ٹائم لگے گا, لیکن سٹل ہر یونین کونسل کی بات کروں جو بہت چھوٹا یونٹ ہے, اس پہ اس وقت کام. گرین ٹریکٹر سکیم جو کہ ٹریکٹر جو ہیں جس میں 10 لاکھ کی سبسڈی تھی وہ پریکٹیکلی چلے گئے. اب جو رمضان پیکیج ہے اس کے چیکس جو ہیں اب اس دفعہ پہلی دفعہ, پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب وہ راشن کی شکل میں آتا تھا تو اس کی ڈیلیوری کا بھی ایشو ہوتا تھا, اس میں پرابلمز بھی آتے تھے, تو ڈیجیٹلی ایک پنجاب سوشل رجسٹری قائم کی گئی فرسٹ ٹائم, اور اس کو پھر نادرا کے ریکارڈ سے ویریفائی کرنے کے بعد جو ریئل ڈیزرونگ تھے ان کے لیے کیش کی شکل میں, یعنی اماؤنٹ کی شکل میں, چیک یا کارڈ اس کی شکل میں ان کو صاحب بہترین کام. بلکہ ہم وہی کہہ رہے ہیں نا, صرف تشہیری مہم نہیں ہے, مقصد میرا سوال کا آپ سے یہی تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ عوام اس کے اوپر مطمئن بھی ہیں اور خوش بھی ہیں؟ دیکھیں, اطمینان اور خوشی یہ تھوڑی سی سپرلیٹو ڈگری آ جاتی ہے. مشکل کام ہے دوسرے الفاظ میں, ناممکنات میں سے ایک ہے. نہیں, ناممکن نہیں ہے, لیکن دیکھیں اس وقت کچھ چیزیں ابھی تک سٹل, مثلا لوگ اکثر اعتراض کرتے بھی ہیں کہ ہماری جو انرجی کی قیمتیں وہ اس طور پہ کم نہیں ہو سکی جس طرح کے گریڈینٹ مہنگائی کا باقی, یعنی آپ کسی بھی مہینے کا میں آپ کی بات تک پہنچ گیا. میں تھوڑا سا وقت دینا چاہوں گا نادر قبول صاحب کو, ایسا ترجمان سندھ حکومت موجود ہے. نادر صاحب, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کاروائیاں جو ہو رہی ہیں, خاص طور پہ عوام کے مہنگائی کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے نا, کہ اس کو روکنے کے لیے ایڈمنسٹریشن کو پنجاب میں, اسلام آباد میں, ہر جگہ ایکٹیو کر دیا گیا کہ ناجائز منافع خوری کو روکا جائے گا, پرائس کنٹرولنگ کی جائے گی. پنجاب بہت کچھ کر رہا ہے,
آپ لوگوں کی ناراضگیاں ایک دوسرے پہ بلیم گیم، پنجاب کی ترجمان پھر آپ کے ترجمان وہاں سے کراچی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، مقابلہ کرنا ہے تو پھر آپ لوگ ہیلدی کمپٹیشن میں کیوں نہیں آتے ایک دوسرے کے؟ آپ بتائیں، انہوں نے اتنے قمر الاسلام صاحب نے ہمیں بتایا کہ کتنے پروگرامز ہیں پنجاب میں جو اس وقت چل رہے ہیں عوام کے لیے، ہم تو روز ٹی وی پہ اشتہار دیکھ رہے ہیں، روز دیکھ رہے ہیں کمپینز لانچ ہو رہی ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ پھر شکوائی کرتے رہتے ہیں آپ لوگ۔ جی بالکل، ہم بھی بلیو کرتے ہیں کہ ہر کوئی اپنا کام کرتے رہے اور اپنے جہاں پہ ان کو مینڈیٹ ملا ہے اس صوبے کی عوام کو ریلیف پہنچائے۔ جو زیادہ تر یہ جو آپ ایشوز پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ وہاں کے ترجمان اور ہمارے ترجمان میں آپس میں جو تبادلہ ہوا تھا بیانات کا، وہ مین 2-3 ایشوز تھے، جس میں سر فہرست جو کنالز کا ایشو ہے اس کے اوپر صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ گورنمنٹ کی نہیں بلکہ سندھ میں ہر رہنے والے شخص کی ریزرویشنز ہے، کیونکہ ایک فیئر ہے کہ جو سندھ کو آلریڈی ایک واٹر شارٹیج ہے وہ مزید انکریز ہو جائے گا اگر یہ انڈس ریور سسٹم میں مزید تو آپ لوگوں نے این ایف سی ایوارڈ کیوں نہیں مانگا بھائی؟ این ایف سی ایوارڈ مانگیں، پھر اس کے بعد اور چیزیں ہیں، پھر یہ پانی کے حوالے سے جو آپ لوگوں کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر دوبارہ ریویو کے لیے بیٹھیں۔ آپ لوگوں نے تو حکومت چلانے کے لیے، آپ تو ہمیشہ ہی کہتے ہیں بجٹ میں ووٹ اس لیے دیا کہ حکومت نہ گر جائے، این ایف سی اس لیے نہیں مانگیں گے کہ حکومت نہ گر جائے، پھر آپ لوگ بھی تو کمپرومائز کر رہے ہیں نا، آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم بالکل میں نہیں کر رہے ہیں، مگر کمپرومائز یہی ہے کہ اس ملک میں جمہوریت مضبوط ہو اور ایک سٹیبل ڈیموکریٹک سسٹم موجود رہے۔ اگر ہم پل آؤٹ کر لیں گے اپنا سپورٹ نون لیگ کی حکومت سے تو پھر آلٹرنیٹ کیا ہے؟ اس وقت تو کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو کہ واضح اکثریت رکھتی ہے اور گورنمنٹ فارم پوزیشن میں ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب ایک الیکشن ہوا ہے اس کے بعد جب ایک اسمبلی بنی ہے تو پھر اسمبلی میں ایک پرائم منسٹر بھی الیکٹ کرنا ہے، گورنمنٹ بھی فارم ہونی ہے، تو پھر ہم نے یہی بہتر سمجھا کہ جو نون لیگ ہے اور شہباز شریف صاحب ہے ان کو ہم سپورٹ کریں اور پرائم منسٹر بنائیں۔ بلکہ جتنے بھی ریزرویشنز ہیں یہ کافی سیریس روپ اختیار کر چکے تھے، مگر آج جو میرے اطلاعات ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے بلاول بھٹو زئی صاحب کو دعوت دی، ملاقات کی، اور جو بھی ہمارے ریزرویشنز ہیں سندھ گورنمنٹ کے، جو ہائی ویز کا جو ایشوز ہے کہ ہائی ویز کے فنڈز نہیں مل رہے این ایچ اے کے تحت، اور جو دیگر فنڈز ہیں جو ہمیں ریزرویشن سے نہیں مل رہے، وہ سارے ایشوز جب بلاول صاحب اور پرائم منسٹر صاحب آپس میں ڈسکس کریں گے تو ایم شور کوئی ایک مثبت اس کے اوپر پھر ایکشن اور عمل درآمد کیا جائے گا۔ تو ہم تو نہیں چاہتے کہ حکومت کہیں جائے، بٹ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ جو سندھ یا دوسرے صوبوں کا جو حق ہے اس کو امپیکٹ کیا جائے۔ برابری اور جو این ایف سی تحت یہ نوک جھوک تو میرے خیال سے کہ سیاست کا حسن ہے، یہی کہا جاتا رہا ہے ہمیشہ، زرداری صاحب بھی یہی کہتے تھے، اعتراض جو ہے، ناراضگیاں جو ہیں سیاست کا حسن ہوتی ہیں، ایک دوسرے اختلاف رائے جو ہے سیاست کا حسن ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اختلاف رائے کچھ زیادہ بڑھ گیا، ہم نے دیکھا جب زرداری صاحب پنجاب پہنچے وہاں پہ جو کچھ ہوا، آپ کے گورنر جو ہیں جس طرح وہ اعتراضات کرتے ہیں، سر عام وہ آ کے پریس کانفرنسز میں بات کرتے ہیں، پھر آپ کے ساتھ ایم کیو ایم والے اتحادی اگر دیکھا جائے تو نہ ہوتے ہوئے بھی اتحادی اس لیے آ جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہی آپ کے ساتھ رہے ہیں، بیہائنڈ دس کرٹن ڈیلز ہمیشہ ہوتی رہی ہیں۔ تو ہم کہیں پہ سیاست میں گین کرتے ہوئے چیزوں کو دیکھتے ہیں، لوز کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھتے۔ تو آپ نے لوز کیا اس میں حکومت میں آ کے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ان کو سپورٹ کر کے؟ نہیں دیکھیے، ریزرویشنز ہیں، لوز تو میں نہیں کہوں گا کہ سندھ میں ہماری ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ ہے، اور نون لیگ بھی، معذرت کے ساتھ انٹرپٹ کروں گا میں، نون لیگ بھی یہی کہتی ہے کہ ہم نے اپنی پاپولیرٹی لوز کی ہے اس کمزور معیشت کو سنبھالنے کے لیے، ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے، تو پیپلز پارٹی ان پہ سپورٹ کر رہی ہے۔ تو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوز کر رہے ہیں، ہم نے اپنی پاپولیرٹی گمائی، ہم نے ووٹ بینک کا خیال نہیں کیا، ہم ایک مشکل ٹائم میں حکومت سنبھالنے کے لیے ہمیں فریضہ دیا گیا، تو اس طرح تو آپ کے اوپر بھی اتنا ہی فریضہ عائد ہوتا ہے۔ نہیں دیکھیں، اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس اس وقت 2 صوبوں میں حکومت ہے، سندھ گورنمنٹ میں تو ہے ہی ہے جس کا میں حصہ ہوں، اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں بھی ہماری ہی گورنمنٹ ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ووٹر ہے وہ انٹیکٹ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی پرفارم کر رہی ہے جہاں جہاں ہماری حکومتیں ہیں، اور ہمارے جو ووٹرز ہیں ہمارے سے مطمئن ہے۔ نون لیگ بالکل کمپیریزن پہ چلے جائے نا بھائی، پرفارم کر رہے ہیں تو بات وہی آتی ہے، عظمیٰ بخاری صاحبہ نے چیلنج کیا، کئی مرتبہ چیلنج کیا، اس کا جواب نہیں دیا آپ لوگوں نے۔ نہیں دیکھیں، عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہیں اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ایسی چیزوں بیان کرتی ہے جو کہ حقیقت سے بہت دور ہوتی ہیں، جس طرح سندھ کا جو ہیلتھ سیکٹر ہے وہ اس وقت پورے پاکستان میں نمبر 1 پہ جا رہا ہے، جو ہم نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی ہے اس کی کوئی
مثال ہی نہیں ہے. ہم نے جو موبائل ہیلتھ یونٹس لگائے ہیں, NICVD جو جگہ جگہ چیسٹ پین یونٹس لگائے ہیں, پھر جنا اسپتال کے اندر جو ہم نے روبوٹکس ٹیکنالوجی, سائبر نائف ٹیکنالوجی, پھر اسکول سسٹم کے اندر ہم نے جو امپروومنٹ لائے, پھر جو تھر کول پروجیکٹ ہے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل ہے ہمارا سندھ گورنمنٹ کا, وہ تو ٹھیک ہے. شہباز شریف نادر صاحب میں اور پنجاب حکومت دونوں کہتے ہیں کہ ہم کاپی کرنا چاہتے ہیں. جی پی کے ایل آئی ہاسپٹل اور دوسرے بھی اس کے اندر بڑی چیزیں. میں ہمارے ساتھ جو ہمارے سینئر, میں بلکہ یہی کہوں گا نا کہ موسٹ سینئر جو شخصیت موجود ہے جاوید صدیق صاحب, ان سے اس کمپیریزن کے اوپر بات کروں گا بریک کے بعد. ہم نے وقفہ لینا, اس کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صدیق صاحب, دونوں حکومتوں کی جانب سے, یعنی کہ میں اس وقت اتحادی بھی ہیں اور 2 حکومتیں صوبائی بھی, بلکہ 3 حکومتیں ان کے پاس ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آرگومنٹ ہے اس وقت یہ ہے کہ پرفارم کون بہتر کرے گا؟ کمپٹیشن ہونا چاہیے پرفارمنس کے اوپر, سیاسی بیانات کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. جی ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حال ہی میں وہ کیمپین آئی ہے اشتہاری پنجاب گورنمنٹ, اس کے اوپر بڑی لے دے ہو رہی ہے کہ کیا یہ تمام چیزیں ہو چکی ہیں, لوگوں تک اس کے بینیفٹس جا چکے ہیں یا نہیں, ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے کہ نہیں, یا یہ کہ اشتہاروں کی زبان میں یا اشتہاروں کی وجہ سے یہ سارا کچھ, یا اشتہاروں کی برمار ہے اور کام نہیں ہے. یہ ایک بحث چل رہی ہے. پیپلز پارٹی اور PMLN کا آپ یہ کہیں کہ میرج آف کنوینئنس ہے. دونوں کی مجبوری تھی کہ حکومت مل کے بنائیں. ایک پارٹی اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ حکومت بنا سکے, میجارٹی تو PTI کے پاس تھی. بحالت مجبوری انہوں نے وہ کر دیا. ٹھیک, لیکن ان کا ایک بنیادی کنفلکٹ ہے, وہ ریزالو نہیں ہوتا, اور وہ ریزالو اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کے پولیٹیکل انٹرسٹ آپس میں کلیش کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مثال کے طور پر پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا, غیر فطری اتحاد ہم اسی لیے اس کو کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ پیپلز پارٹی کا یہ ہے کہ اس نے پنجاب کو لوز کیا ہے, اور پنجاب میں وہ مارجنلائز ہو چکی ہے. اور ایک وہ زمانہ تھا بھٹو صاحب کا جبکہ بھٹو کو پنجاب نے لیڈر بنایا تھا, اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب اور پنجاب سینٹرل پنجاب دونوں, اور ان کی پنجاب اسمبلی میں اور وفاق میں جو 2/3 اکثریت تھی وہ پنجاب کی وجہ سے تھی. سو دے لاسٹ پنجاب گریجولی. بی بی کے زمانے میں کچھ, بے نظیر بھٹو کے زمانے میں کچھ انہوں نے گین کی تھی, لیکن سبسیکوینٹلی وہ آہستہ آہستہ ان کا وہ سارا جو تھا نا پاور ختم ہو گیا, وہ PMLN نے ان سے لے لیا. اب یہ زرداری صاحب آپ کہتے ہیں پنجاب جاتے ہیں اور ملتے ہیں, گورنر صاحب بیان دیتے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن پریکٹیکلی آن گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں فٹ ہولڈ حاصل کرنے کے لیے اپنا دوبارہ اپنے آپ کو بحال کرنے کے لیے, This is the basic conflict between the People's Party and PMLN. اب وہ that's main thing. دوسری بات یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا جو ڈرائیونگ سیٹ ہے اس پہ تو PMLN ہے, اور ابھی بھی جو لوگ کیبنٹ میں شامل ہوئے ہیں وہ سارے PMLN ڈومیننٹ ہیں سارے. سو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ یہ سندھ کو بچا کے رکھتے ہیں کہ سندھ ان کے پاس رہے, کم از کم کوئی ایک بارگیننگ چپ ان کے پاس موجود ہو, لیکن یہ پنجاب کو ری گین کرنے کے لیے, دوبارہ حاصل کرنے کے لیے یہ بیان Do you think کہ وہ چاہتے ہیں؟ میرا ایک بڑا آنسٹ کوشچن ہے, میں یہ نادر قبول سے بھی پوچھوں گا, میں آپ سے پوچھوں, آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس سوچ میں ہے کہ وہ ری گین کرے وہاں پہ پنجاب میں؟ دیکھیں پنجاب میں اپیرنٹلی نہیں لگتا کہ یہ درست ہے. دیکھیں اگر آپ ذہنی طور پر شکست کھا چکے کہ جی ہم اس کو دوبارہ ارینجمنٹس کے تحت, آپ ارینجمنٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں, دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے تو وہ الگ بات ہے. لیکن ان کا ایک بیس, ان کے کارکن جو ہے نا پنجاب میں موجود ہے, جنوبی پنجاب میں بھی ہیں, باقی جگہوں پہ جو ایک پرانی پیپلز پارٹی تھی, ناراض کارکن, اچھا وہ سارے ڈس اپوائنٹ ہو کے اور مایوس ہو کے بیٹھ گئے اور ان ایکٹیو ہو گئے. ان میں بہت بڑا ایک جو ان کا حصہ ہے وہ تو تحریک انصاف کے ساتھ ٹھیک ہے نا. اب ان میں وہ دم خم نہیں ہے ان کی لیڈرشپ میں کہ ان کو متحرک کریں, ان کو بحال یا ان کو واپس لائیں, ان کو واپس پارٹی میں, یہ ان کے بس کی بات ہے. میں قمر اسلام رازی صاحب آپ کی گفتگو, آپ کی بات کو ادھر سے ہی لے کے جاؤں گا جہاں پہ آپ نے کہا کہ جی ہم پریکٹیکلی کر رہے ہیں, آپ لوگوں نے جو پروگرامز کے بارے میں مجھے گنایا اور ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں. اب آ جاتی ہے بات دونوں جماعتوں کے اتحادی ہونے کے حوالے سے, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بنیادی تفریق ہے اور ایک کلیش آف انٹرسٹ کی بات ہے پنجاب کا ووٹ بینک کے حوالے سے, پیپلز پارٹی سیریس, دے نیڈ اٹ کہ وہ اپنا ری گین کریں وہاں پہ؟ ہر سیاسی جماعت کو یہ حق بھی حاصل ہے
رائٹ ہے وہ پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے اپنے ووٹ کو ری گین کرنے کے لیے جو حق پیپلز پارٹی کو پنجاب میں یا کے پی میں یا دیگر صوبوں میں حاصل ہے وہی حق پاکستان مسلم لیگ نون کو سندھ میں بھی حاصل ہے obviously، اور کوشش کرنی چاہیے. اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہ کبھی ہوا ہے. نہیں سیاسی حق ہے، یہ کوئی انلیگل کام تو نہیں میں کہہ رہا نا، میں کہہ رہا ہوں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کیا ان کی کوئی ایفرٹس ایسی ہو رہی ہیں کہ وہ ریگین کر پائیں گے؟ کیونکہ مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ کوئی ارینجمنٹ سا لگ رہا ہے کہ جس میں حکومت چلنی ہے وہ اپنی حکومت ادھر دیکھیں، وہ اپنا حصہ ادھر دیکھیں، سب راجو سا چل رہا ہے. دیکھیں ابھی تک تو کوئی ایسے ری گین کے ایفرٹس کوئی سامنے نہیں آئے. That's my question، یہی تو میرا سوال تھا. اور اگر وہ سامنے آتے بھی ہیں تو پھر اس کو رزلٹ کا تعین کرنا کہ وہ کر پائیں گے یا نہیں پائیں گے وہ بات ہے. لیٹر آن سیکنڈ فیز کی بات ہو رہی ہے نا، میں تو فرسٹ فیز کی بات کروں، اثرات ہی نہیں نظر آ رہے. کوئی اس حوالے سے ایفرٹس نہیں. ہاں انتظامی بنیادوں پہ ان کے کچھ تحفظات ہیں وہ سامنے آئے ہیں جس کے لیے ابھی ملاقات بھی ایک متوقع ہے جس طرح ابھی اقبال صاحب نے کہا. دوسرا جو پہلو آپ نے جس کا اشارہ کیا تھا میں جواب نہیں دے سکا، وہ بیسیکلی ہیلتھی چیز ہے کہ ابھی انہوں نے کہا کہ سندھ ہمارا جو ہے وہ ہیلتھ کے معاملات میں بہترین ہے اور واقعی بہت سی چیزوں پہ جو ہے ان کے جو ہاسپٹلز ہیں وہ ان کا نام ہر طرف لیا جاتا ہے. تو یہ پازیٹیو چیزیں ہیں کہ جو دونوں صوبوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بتائیں، اور یہی وہ کمپٹیشن ہے دراصل جس کو لوگ اختلاف کا شاید نام دیں. میں سمجھتا ہوں کے پی کو بھی اس میں شریک ہونا چاہیے اور وہ اپنا وہ والی پروجیکٹس بتائیں کہ جو پریکٹیکلی مثلا ابھی جاوید ایک صاحب کہہ رہے تھے تو ہونہار اسکالرشپ بچوں کو مل چکے ہیں، گرین ٹریکٹر فیلڈ میں لوگوں کو تقسیم ہو چکے ہیں اور وہ ان کی ڈیلیوری جاری ہے، ان کی قرآن اندازی ہو چکی ہے. اپنا گھر اپنا چھت اسکیم کے لونز جو ہیں مل چکے ہیں. دھیرانی پروگرام کے تحت شادیاں جو ہیں ہر ڈویژن ہیڈ کوارٹر پہ وہ ہو چکی ہیں. یہ جو اشتہارات آئے اور یہ اشتہارات پہ اعتراض کرنے والے یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ یہ بہت چھوٹا سا کمپوننٹ ہوتا ہے. اربوں روپے کا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہوتا ہے، اس کا اگر اشتہار آتا ہے تو وہ کوئی 50,000 یا 1,00,000 روپے کا ہوگا. تو کئی دفعہ کچھ لال بچکڑ یہ تجویز دیتے ہیں کہ جی یہ والا فنڈ بھی اس فنڈ کے اندر میں آنا چاہیے ویلفیئر میں. تو ایسا ممکن نہیں ہوتا. ایک سڑک فرض کیا 1 ارب کی میرے حلقے میں 5-7 سڑکیں بن رہی ہیں، ان کی مالیت تو شاید 80 کروڑ ہوگی، لیکن اس کا جو بورڈ لگتے ہیں ان کی مالیت کوئی 50,000 ہوگی یا 60,000 ہوگی. اب اگر کوئی کہے جی کہ یہ بورڈ بھی جو ہے یہ سڑک میں شامل ہونا چاہیے تو اس میں تو شاید 1 انچ بھی روڈ میں اضافہ نہ ہو پائے. تو وہ بھی حکومت کا حق ہوتا ہے کہ اپنے اچھے کام سے. دو قمر صاحب میرا بیسک کوشچن ہے، میری تصحیح کیجئے گا. میری نالج کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک آرڈر ہوا تھا اور اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ کوئی بھی حکومت چاہے وفاقی ہو صوبائی ہو، سرکاری خرچ کے اوپر جو کمپین چلاتی ہے اس کے اندر ان کی تصویریں نہیں ہونی چاہیے. اف یو ریممبر، اپنی تشہیر نہیں ہونی چاہیے. تو ہم تو یہاں پہ پوری فلم چلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں اشتہاروں میں. جی بالکل میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. یہ جب سپریم کورٹ کا آرڈر ہوا تھا تو یہ سب دوستوں کو یاد ہوگا اس وقت ایک ٹیکنیکل سیٹ میں ہوا تھا اور یہ بھی آرڈر ہوا تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں اور وہ یہ لوگ جو ہیں یہ اتنے پیسے جمع کرائیں کہ اس اشتہار بڑے اشتہار کے اندر 1 انچ کی تصویر ان کی لگی ہوئی تھی. لیکن اسی حکم کی اسی چیف جسٹس موجودگی میں پھر ہم نے دھجیاں اڑتی دیکھی جب ایک رکابی میں ایک بوٹی ڈال کے تقسیم کرنے کے بڑے بڑے اشتہار آئے اور وہ رکابی بھی اپنی نہیں تھی، بوٹی بھی حکومت کی نہیں تھی، وہ کسی ٹرسٹ کی تھی. تو پھر وہ چونکہ سیلانی والوں کے تھے جی بالکل سیلانی والوں، اسی وقت پھر جو ہے انہوں نے وہ نہیں کیا. سپریم کورٹ نے اس تو آپ لوگوں کو بولنا چاہیے تھا نا بھائی، آپ لوگ حکومت میں نہیں تھے، اپوزیشن میں. اپوزیشن کا کام کیا ہوتا ہے؟ تو بالکل ہمارے اعتراضات اس وقت ریکارڈ چلے کسی کا غلط کام آپ کے لیے بھی وہ صحیح تو نہیں ہو سکتا نا، آپ کے لیے بھی تو وہ غلط ہے. آپ لوگ نہ کریں پھر وہ کام. میں نے گزارش کی یہ اعتراض آ رہا ہے نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ اس کے اوپر ٹاک آف دا ٹاؤن ہے. اس وقت لوگ باتیں کر رہے ہیں، جاوید صدیق صاحب بیٹھے ہیں، لوگ اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، صحافی گفتگو کر رہے ہیں. ہمیں اس پہ ڈیفنسو یا معذرت خوانا نہیں ہونا چاہیے. میں نے جیسے ذکر کیا اس کمپوننٹ یا اس فریکشن کا ذکر کیا کہ اگر 20,000 ٹریکٹر پنجاب میں تقسیم ہوتے ہیں اور ہر ایک ٹریکٹر پہ سبسڈی 10 لاکھ روپے. سر میں اس بات کو بالکل کہتا ہوں تشہیر ہونی چاہیے، اچھائی کو بڑھ چڑھ کے بیان کریں. میں صرف ذاتی تشہیر کی بات کر رہا ہوں کہ وہ نہیں ہونی چاہیے. مجھے
بات پوری کرنے دیں پلیز. جب اتنے بڑے اماؤنٹ کا اگر اس میں سے چند لاکھ روپے اشتہار پہ گئے اور کس لیے گئے سر آپ 20 لاکھ خرچ کریں. کمر صاحب بہت سے لوگ آپ کو میں کہہ رہا ہوں آپ 20 لاکھ استعمال کریں 10 لاکھ استعمال کریں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے, ذاتی تشہیر نہ کریں یہ کہا جا رہا ہے. میری گزارش پوری, مجھے جملہ نہیں پورا کرنے دیتے آپ, میں شکوہ ہی کر سکتا ہوں. نہیں چلے معذرت آپ پوری کریں بات. ہمیشہ یہ ہوتا ہے جب کوئی اسکیم آتی ہے, ہم فیلڈ میں بیٹھے ہوئے نا, تو ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو پتہ نہیں چلا جی, میں ٹریکٹر اسکیم جو ہے اس پہ اپلائی نہیں کر سکا, مجھے تو پتہ نہیں چلا, ہمارے بہت سے بچے بچیاں جو ہیں ہونہار اسکالرشپ یا لیپ ٹاپ کو اپلائی کرنے سے رہ گئے. آج بھی لوگ ستھرا پنجاب کے حوالے سے کہ جی ہمارے پاس تو ویب سائٹ نہیں تھی, ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے. تو یہ جو ڈی جی پی آر کا بنیادی مقصد ہوتا ہے, اس میں وہ ایک اویئرنس کمپوننٹ بھی ہوتا ہے تاکہ اگلی دفعہ ابھی جو سوشل رجسٹری بنی ہے یہ جو رمضان پیکج کے لیے, اس میں بہت سے لوگ ابھی 15 تاریخ لاسٹ تھی وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں پتہ نہیں چلا. تو یہ بھی اشتہارات جو ہوتے ہیں, چونکہ بہت سا ہمارا جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لوگ نہیں ہے, جو اکثریت ہے وہ یا پرنٹ میڈیا بھی پڑھتے ہیں اور ابھی بھی دیہاتوں میں یا کیا یہ مجھے بتائیے گا کہ آج تک جتنے بھی اشتہار بنے ہیں کیا وہ سیاسی چہروں کے علاوہ بنے نہیں ہیں؟ پہلے بھی ہم دیکھتے رہے ہوتا رہا, سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ اشتہار ضرور بنائیں, قطغن نہیں ہے, لیکن ذاتی تشہیر, ذات کی تشہیر نہ ہو کہ سی ایم نے یہ کر دیا, پرائم منسٹر نے یہ کر دیا, ان کی تصویریں ان کی شکلیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں. تو اس پہ اعتراض کیا گیا تھا, باقاعدہ مونوگرامز کے اندر ان کی شکل لگا دی گئی ہوتی ہے, پوسٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ ذاتی تشہیر سے منع کر رہے تھے. دیکھیں وہ بالکل منع کر رہے تھے, لیکن کیا مجھے بتائیں کہ سیاسی جماعت کوئی منشور لے کے نہیں آتی, اس منشور کی تشہیر ہونی چاہیے. میں یہی بات لے کے جا رہا ہوں کیونکہ یہ نادر قبول صاحب کے ساتھ بھی میں یہی معاملہ ڈسکس کروں گا. نادر قبول صاحب, آپ لوگوں کی حکومت دیکھیں ترجمان ہیں آپ سندھ کی حکومت کے, ٹھیک ہے, اب میں یہ کہوں کہ جی آپ اپنی ایک شخصیت کی تصویر لے کے بیٹھ جائیں تاکہ آپ یہ ثابت کر سکیں کہ یہ آپ کی جماعت کا کام ہو رہا ہے یا آپ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. صرف سندھ گورنمنٹ کہہ دینا کافی ہے. جو ذاتی تشہیر شروع ہو جاتی ہے جس میں کہیں چلے بلاول صاحب کی تصویر ہے, زرداری صاحب کی تصویر ہے, بے نظیر صاحبہ یا بھٹو صاحب کی, تو چلے ڈیفینیٹلی ان کی ایک یادگار کے طور پہ بھی چیزوں کو یاد رکھا جاتا ہے, سمبولک ہے. تو کیا ذاتی تشہیر ہونی چاہیے اشتہار بازی میں؟ نہیں دیکھیں, ذاتی تو بالکل پروموشن اور پبلسٹی کے لیے عوامی فنڈز نہیں یوز ہونے چاہیے. سپریم کورٹ کی آرڈر کے باوجود میں کہہ رہا ہوں نا. ایگزیکٹلی, بالکل. ویسے بھی اخلاقی طور پہ بھی نہیں ہونا چاہیے, بیکاز ظاہر سی بات ہے جو ٹیکس منی ہے وہی حکومت کے, اگر وہ فنڈز پھر آپ اپنی پرائیویٹ پبلسٹی کے لیے استعمال کریں, پرسنل پبلسٹی کے لیے, تو وہ ایتھیکلی بھی صحیح نہیں ہے, کورٹ کا آرڈر ہو یا نہ ہو. مگر اگین جس طرح میرے بھائی فرما رہے تھے تو تھوڑا بہت ان کے ساتھ میں بالکل اگری کروں گا کہ جہاں پہ ایک اینڈیور ایک گورنمنٹ اٹھاتی ہے, ایک انیشیٹو اٹھاتی ہے, اور جس لیڈر کا ویژن ہوتا ہے تو عوام بھی اس بات سے کوئی اختلاف نہیں کرتی. اگر فار ایگزامپل سندھ میں ہم ہاری کارڈ لے کر آ رہے ہیں ابھی آنے والے دنوں میں, اور اس کی رجسٹریشن آن لائن آلریڈی سٹارٹ ہو چکی ہے, تو وہاں پہ اگر بلاول صاحب کی فوٹو ہوگی تو عوام تو خوش ہوگی, عوام تو تھینک فل ہوگی, عوام تھوڑی کوئی اعتراض کرے گی کیوں بلاول صاحب نہیں, کیوں بلاول صاحب کی فوٹو کیوں؟ سندھ حکومت کا لکھا جانا کافی نہیں ہے, وہ مونوگرام کافی نہیں ہے. کیا میرا سوال بڑا ویلڈ ہے, اس کو سن لیجئے, یہ دونوں بھائیوں کے لیے میرے پاس, کہ کیا پنجاب گورنمنٹ یا سندھ گورنمنٹ یا کے پی کے گورنمنٹ یا بلوچستان گورنمنٹ کا لوگو سمبل جس کے تحت ہم ایک آئین کے تحت بات کرتے ہیں وہ اتنا ٹرسٹیبل نہیں ہے؟ کیا لوگ اس پہ بلیو نہیں کر سکتے؟ کیا بلاول صاحب کی تصویر یا مریم صاحبہ کی تصویر یا شہباز شریف صاحب کی تصویر زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے؟ کیا قائد اعظم کی تصویر اس کی جگہ نہیں ہونی چاہیے؟ زیادہ یا کم امپورٹنٹ کی بات نہیں ہے, تشہیر کی بات ہو رہی ہے بھائی, سیلف پریزنگ. جی اگین فوٹو لگانا آئی ڈونٹ تھنک سیلف پریزنگ ہے. اگر اخبار میں ایڈ یا ٹی وی پہ کوئی ایڈ چلتا ہے, سر ذاتی پیسے دے کے لگائے نا, عدالت نے تو کہا ہے کہ سرکاری فنڈ پہ یہ کام مت کریں آپ. نہیں دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ سندھ کا حکومت کا لوگو بھی اگر صرف لگا دیں تو جو پڑھے لکھے ماشاءاللہ لوگ ہیں ان کو تو پتا ہوگا کہ سندھ حکومت کس کی ہے, بلکہ سب کو ہی پتا ہے کہ سندھ حکومت کس کی ہے. ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہوگا سندھ میں رہنے والا اس کو نہیں پتا. بات ہے. بٹ اگین آئی ڈونٹ تھنک اگر ایک ایڈ آلریڈی چل رہا ہے, اس ایڈ میں اگر آپ ایک ایڈیشن کر رہے ہیں, اگر صرف ایک پیج لگا دیں جس میں صرف بلاول صاحب کی
کوئی پرسنل فوٹوگرافی لگا کے ان کو، آج کل تو ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے وہ کتنے ہینڈسم بھی ہو گئے ہیں، سوٹ ووٹ پہنتے ہیں، اور جب انٹرنیشنل فورمز پہ جاتے ہیں تو ہمیں بھی بہت زیادہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ ایک ینگ ہینڈسم لیڈر ہے ہمارے. نہیں ہمارے ماشاءاللہ ہمارے سیاستدان اور سیکنڈ جنریشن جو اس وقت ابھرتی ہوئی ہماری لیڈرشپ ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھی اور ماشاءاللہ دنیا کے جسے کہتے ہیں نا ہینڈسم اور خوبصورت لوگوں میں شمار ہوتا ہے ان کا، کیونکہ ڈیفینیٹلی دنیا ان کی طرف دیکھتی ہے، انسپریشن ہے پوری دنیا کے لیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تھینک یو فار اگرینگ. بٹ اگین اگر صرف ان کا ایک پرسنل پروفائل یا پرسنل فوٹو شوٹ کر کے اخبار میں ڈالیں سرکاری فنڈ سے، تو وہ تو بالکل ہی ایتھیکلی، مورلی اور قانونی طور پہ ہر طریقے سے غلط ہوگا. بٹ اگر ایک ایڈ آلریڈی چل رہا ہے ہری کارٹ کا جو ہم ہمارا انیشیٹ کرتے ہیں، ایک پوائنٹ پہ آپ میرے بھائی فوٹو لگ جائے تو آئی ڈونٹ تھنک کوئی ایشو ہے. ایک پوائنٹ پہ آپ اس کو ایشو دیکھیں، ایشو ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب ایک سپریم کورٹ کا آرڈر تھا یا پھر ایک چیز تشہیر سے بنا کر دی گئی، سرکاری خرچے کی بات ہو رہی ہے، تو میرے خیال سے اس کو روک دینا چاہیے. ہاں آپ اپنا پرسنل پارٹی فنڈ سے جو بھی ایڈ چلواتے ہیں اس کی پرفارمنس کے حوالے سے، کارکردگی کے حوالے سے، اس میں دل کھول کر تشہیر کریں، آپ پوری فلم بنا دیں. لیکن جو بات اصول کی تھی جس کو آپ بھی مانتے ہیں، یہی میں قمر الاسلام صاحب سے بات کر رہا تھا اور یہی میں آپ سے بات کر رہا تھا. ہم نے یہاں پہ وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. جی قمر الاسلام صاحب، وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ بات ہوتی ہے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا یہ جو ڈیبیٹ جنریٹ ہوئی، اس کو مطلب میں اس طرح کہوں گا کہ ہمارے لیے بیسک جو اویئرنیس کی باتیں ہوتی ہیں اس کے اندر یہ چیز شامل ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اصولی طور پہ دیکھا جائے تو دل اس بات پہ خفا ضرور ہوتا ہے کہ ایک چیز نہیں ہونی چاہیے وہ ہو رہی ہے، جس انداز میں ہونی چاہیے وہ کیوں نہیں ہو رہی. میں ملکی ترقی کے حوالے سے بات کروں تو آرمی چیف نے کل جس طرح بہاولپور کا دورہ کیا اور اس میں جو انہوں نے خطاب کیا، طلباء سے ملے، افسران سے ملے، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ اپنے حصے کی شمع ہمیں جلانی ہوگی. اس کے بعد وزیر اعلیٰ مریم نواز کا مہمائی کے سدباب کے لیے مؤثر کریک ڈاؤن کا حکم، بہت اچھی چیزیں ہیں، یہ میں بات کروں گا، اپریشیٹیبل ہیں. خیبر پختونخوا کے معاشی صورتحال تینوں صوبوں سے بہتر ہے. علی امین صاحب کہتے ہیں اب ہر صوبے کا جو سربراہ ہے وہ اپنی پرفارمنس کو ابھارنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ کی پرفارمنس 100% ہے تو پھر آپ کو ایک دوسرے پر جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ اعتراض کرنے کی یا الزامات لگانے کی ضرورت نہیں آتی، آپ کی عوام خود بولتی ہے. یہ بھی ایک بڑا آرگومنٹ آ جاتا ہے. اب ان تمام چیزوں کی موجودگی کے اندر ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر ایسی اچھی پرفارمنس ہو رہی ہے، یعنی کہ یوٹوبین ورلڈ والا ایک فنومینا ہمیں نظر آتا ہے، تو پھر اپوزیشن کا گرینڈ الائنس کیا بگاڑ لے گا آپ کا؟ اپوزیشن چاہے کچھ بھی کرے، اپوزیشن کا گرینڈ الائنس جو ہے وہ میرے خیال سے خود بخود بکھرتا جائے گا جب آپ کی پرفارمنس خود بولتی نظر آئے گی. یہ تو کچھ سیاسی باتوں کے حوالے سے، سیاسی نوعیت کی چیزوں کے اوپر ہوگی بات. میں جاوید صدیق صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جو کچھ اس وقت امریکہ اور یوکرینین جو صدر کے اور ٹرمپ کے درمیان ہوا زیلنسکی کے ساتھ، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نئی ڈیبیٹ چھڑ گئی ہے اور غیر جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ روایتی اور سفارتکاری کی زبان میں سے کہتے ہیں کہ انتہائی جسے کہہ سکتے ہیں کہ پستی کی حالت میں ہم نے ان دونوں کی گفتگو سنی جو کسی ایک مہمان کو بلا کے کی جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک نئی ڈیبیٹ ہے اور جو وارننگ دی گئی ٹرمپ کی جانب سے، بلکہ تھریٹ میں کہوں گا، تو جس کو بلکہ بڑا ہی خوبصورتی سے ڈیفینڈ کیا، انہوں نے اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیا زیلنسکی نے؟ ہاں میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ صدر ٹرمپ ہے یہ ایک ایسا فنومینا ہے دنیا میں. اب ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ ان کے اوپر مقدمات تھے بڑے سیریس نوعیت کے، ان کو سزا بھی ہو چکی تھی، اس کے باوجود وہ الیکشن جیت کے دوبارہ آ گئے. امریکہ میں جو ڈیموکریسی کی جو ویلیوز ہے اور ڈیموکریٹک جو کلچر وہ بناتے ہیں اور جو نیریٹو انہوں نے بلڈ کیا ہے دنیا کے لیے، اور دنیا کو وہ لیکچر دیتے ہیں کہ جمہوریت ہونی چاہیے اور رول آف لا ہونا چاہیے، فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے اور یہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے، اس کی بہت سی نگیشن ان کے اپنے ہاں ہو رہی ہے. تو جو نئی دنیا میں رپورٹس آ رہی ہیں، بڑا خطرناک ان کا اس وقت جارحانہ انداز ہے. آپ نے فلسطین کے حوالے سے ان کا بیان سنا؟ میں جانتا ہوں ڈیموکریسی جو ہے اس کا ریگریشن، یعنی ڈیموکریسی پیچھے جا رہی ہے، سلائڈ بیک کر رہی ہے، اس میں امریکہ بھی شامل ہے. سو ایک تو ٹرمپ صاحب کا جو لب و لہجہ ہے اور جس طرح سے وہ دنیا کو دیکھ رہے ہیں، مثلا غزہ پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک نیا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، ہی از لوکنگ ایٹ غزہ، سب کچھ مجھے دے دو. اس ٹریجڈی کو، ہیومن ٹریجڈی کو ایک طرف رکھ کر وہ اس کو پیورلی ایک بزنس کنسرن کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، ان کو نکالو، غزہ کے فلسطینیوں کو مصر میں لے جاؤ، اردن میں لے جاؤ، فلاں جگہ لے جاؤ اور یہ مجھے دے دو، میں ان کو ڈیولپ کر کے دوں گا. اب دیکھیں نا یہ باتیں امریکہ کا پریزیڈنٹ کر رہا ہے. اور اسی طرح انہوں نے روس کے صدر کو بالکل ایک طرح سے
بے گناہ قرار دے دیا کہ جی ان کا کوئی قصور نہیں ہے. زیلنسکی کو ساتھ بٹھایا اور کہا کہ آپ اس کی بات مان لیں, جو اس نے کہا کہ وہ تو ایگریسر ہے اور میں اسے کس طرح مان لوں. تو اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ہے, امریکہ کا جو تاریخ میں کبھی آپ کو یہ چیز پہلے کبھی نہیں, ایسا اور نظر آیا؟ ایسے پریسیڈنٹس کبھی نہیں ہم نے دیکھے. یہ نئے پریسیڈنٹس ہیں جو ٹرمپ صاحب جو ہیں اسٹیبلش ایک غیر روایتی انداز میں, غیر روایتی انداز میں اور عجیب و غریب انداز میں. اور اس کا یہ ہے کہ نیٹو کے اوپر ان کا ایک دباؤ ہے. پہلے تو وہ کلائمیٹ چینج کی جو پیرس کی کانفرنس تھی, انہوں نے اس کو نگیٹ کر دیا. انہوں نے کہا جی یہ کیا ہے, ہم اس کا حصہ نہیں بنے. اثرات کیا آئیں گے اس کے دنیا اس کے اثرات یہ ہیں, جو ٹرمپ کا یہ ٹرم ہے اس کے اثرات میں اثرات یہ ہے کہ امریکہ دوستوں سے, حلیفوں سے محروم ہو جائے گا, الائس اس کے خلاف ہو جائے گے. مثلا اس وقت یورپین یونین جو ہے ساری, اس نے زیلنسکی کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا. مورلی اینڈ ڈپلومیٹکلی اینڈ ادروائز دے اسٹینڈ بائی یوکرین. برطانوی وزیر اعظم نے بھی اس کے علاوہ جرمنی نے کہا ہے, فرانس نے کہا ہے, باقی ملکوں نے بھی کہہ دیا. سو میں سمجھتا ہوں کہ یورپ اور امریکہ کی لیکن اقتصادیات بڑی ایک خطرناک ایک الائنس ہے. امریکہ اس معاملے میں ایج رکھتا ہے, اقتصادیات لوگوں کو ان کی ضرورت ہے. وہی ایج جو ہے نا اس کو کام دے رہا ہے. ٹرمپ صاحب کی ساری جو یہ گفتگو ہے اور ان ڈپلومیٹک لینگویج ہے, اور وہ بلنگ کر رہے ہیں جو دوسرے لیڈروں کو, دوسرے ملکوں کی لیڈروں کو بلی کر رہے ہیں, وہ اس اقتصادی ایج کی وجہ سے کر رہے ہیں. اور ان کو پتا ہے کہ نیٹو جو ہے, مثلا وہ نیٹو کے اوپر بار بار کہتے ہیں کہ تم کیا خرچ کر رہے ہو, یو آر ناٹ ایکسپینڈنگ اینی تھنگ, آپ کوئی پیسہ نہیں لگا رہے, پیسہ تو سارا امریکہ لگا رہا ہے. ٹھیک ہے, میں آگے بڑھتا ہوں. قمر السلام صاحب, آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ انٹرنیشنلی اس کے بڑا اس وقت ایک ڈیبیٹ جنریٹ ہو گئی ہے. ہم تو اپنے ملک کی چھوٹی چھوٹی یو سیز, کونسلز, ایم این اے شپ, ایم پی اے شپ, ان کے اوپر نوک جھوک میں لگے رہتے ہیں. اب تو معاملہ کہتے ہیں نا مختاریہ گل ود گئی ہے, اب تو بات سے دور تک پہنچ چکی ہے. دیکھیں یہ ایک سیاسی اسٹریٹجی ہوتی ہے, اپنے ووٹ کو, اپنے لوگوں کو, اور اس محدود جو سیگمنٹ ہوتا ہے, یعنی آپ دیکھیں انٹرنیشنلی اگر یونائٹڈ اسٹیٹس کا رول دیکھیں تو اس کے اندر جو مقامی ووٹر ہے وہ محدود ہی ہو گیا نا, محدود سیگمنٹ. اسی طرح کانسٹیٹیوشن کے اندر کانسٹیٹوئنسی کا محدود ہوتا ہے. انہوں نے بیسیکلی ٹرمپ صاحب نے اپنے جو ووٹر تھے جنہوں نے انہیں الیکٹ کیا, باوجود ان ساری آڈز کے جو ابھی جاوید صدیق صاحب نے کہا, تو ان کو ٹارگٹ کر کے ان کی ٹارگٹ آڈینس وہ تھے, اور ان سے یقیناً واہ والی. یعنی امریکن ووٹر یہ سوچنے پہ ٹیکس پیئر مجبور ہوا کہ انہوں نے 300 ارب روپے جو ہیں وہ دیے ہیں کسی غیر ملکی جنگ میں, جو کہ ہمارے لیے استعمال ہونے چاہیے. لیکن اس میں جو امریکہ کا اپنا وسیع تر مفاد تھا, یعنی اسی کی آڑ میں انہوں نے اسلحہ بھی بیچنا ہوتا ہے. اور معدنیات پہ نظریں ہیں جی, بات تو وہی آ گئی, انرتھ مٹیریل کی بات کی گئی ہے, انویسٹمنٹ, بہت سی اور چیزیں بھی ہیں جس میں سر فہرست یہ ہے کہ وہ لون ہے, یعنی وہ گرانٹ نہیں ہے. اگر آپ اپنا جو برطانیہ کے پریزیڈنٹ کے ساتھ گفتگو ٹرمپ کی سنیں تو انہوں نے کہا اس گفتگو کے دوران کہ جو آپ نے گرانٹ دی, دے کریکٹڈ ہم. تو یو کے پرائم منسٹر نے کہا نہیں, ہم نے گرانٹ دیا, ہم نے لون نہیں دیا. لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس نے لون دیا تھا اور اس لون کے اپنے بینیفٹس تھے. تو وہ کسی پریزیڈنٹ کو سابق کو سٹوپڈ کہہ دینا, اور یہ وہی فینومنا ہے جو پاکستان میں بھی رائج ہوا ہے پچھلے ٹائم میں, کہ شارٹ گینز کے لیے آپ انٹرنیشنلی اپنے ملک کو بے توقیر کر دینا, اپنی نیشن کو, اور لوگوں کے واہ واہ لے لینا کہ بڑا یہ تگڑا ہے اور بڑا جو ہے یہ چیتا ہے. یہ وہ چیز ہوئی ہے جو میری ایک ذاتی رائے ہے, میں پولیٹیکلی اپنی نمائندگی گورنمنٹ کی نہیں کر رہا, لیکن میری ذاتی رائے میں یہ گورباچوف ثابت ہوں گے امریکہ کے. اوکے, نادر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بالکل دنیا کے اندر جو پاپولزم اور اس طرح کی جو پالیٹکس ہے وہ بار بار دیکھی جا رہی ہے. پہلے بھی ٹرمپ صاحب جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے, بیچ میں ایک طویل دور آیا جہاں پہ ایک گورنمنٹ تھی جس کو سمجھا جا رہا تھا کہ کچھ زیادہ ہی وہ شاید لبرل ہے یا بہت زیادہ ہی پولیٹیکلی کریکٹ ہونے کی کوشش کرتی ہے. اس کے بعد ٹرمپ صاحب واپس آنے میں کامیاب ہوئے, مگر انفارچونیٹلی جو نیو ورلڈ آرڈر کی طرف ٹرمپ صاحب لے جانا چاہ رہے ہیں وہ آئی تھنک اس پوری ریجن کے لیے
بہت خطرناک ثابت ہو گلوبلی سکتا ہے، سر ریجن especially- کیا، میں گلوبلی بات کروں گا کیونکہ اس وقت تو دنیا کے دو جسے کہتے ہیں نا بائی پولر اور یونیپولر کی ایک ڈیبیٹ بہت عرصے سے چل رہی تھی، تو امریکہ اپنی ساکھ کھوتا جائے گا اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی الائنسز دوسرے بن جائیں گے. جی اگین دیکھیں ان کا جو مین بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو یو ایس نے گلوبل لیول پہ جو ایک اپنا مقام تھوڑا بہت کھو چکے تھے، چائنا ایک ایمرجنگ سپر پاور بن کے آ چکا ہے آلریڈی، اکنامکلی بھی سیکنڈ لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ ہے، اور آنے والے دنوں میں سننے میں آ رہا تھا سالوں میں کہ شاید یو ایس کو وہ کراس کر کے نمبر 1 اکانومی آف دا ورلڈ بن جائے گا. تو اس لیے ٹرمپ ظاہر سی بات ہے اپنے ملک کو اولین ترجیح دے رہے ہیں، اپنے الائز کو پھر ریلی اپ کر رہے ہیں، اپنا ایک سپورٹ بیس بنا رہے ہیں. بٹ اگین جو آپ نے ایک کامنٹ دیا تھا کہ ہم اپنے یو سی اور ایم پی اے اور اس طرح کے چیزوں میں لگے رہتے ہیں، دیکھیں ہر ملک کے لیڈر کا، سیاستدان کی ذمہ داری اس کا اپنا ووٹر سب سے پہلے ہوتا ہے، اس کے انٹرسٹ سب سے پہلے ہوتے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، دنیا بہت بڑی ہے. میں خود ایک سفیر رہ چکا ہوں، پاکستان کی نمائندگی میں نے نیو یارک میں کی ہے 2012 سے 16 میں، تو مجھے پتا ہے کہ دنیا کے لیول پہ کیا چل رہا ہے. بٹ کیونکہ میرا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، چوتھی نسل ہوں میں اپنی فیملی کی سیاست کے اندر، تو مجھے پتا ہے کہ ہماری ایک جو سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہمارے ووٹرز ہوتے ہیں، اور ہمارا ملک اپنا ملک ہوتا ہے. تو ہم نے ان سب چیزوں کو ہینڈ ان ہینڈ لے کے چلنا ہوتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے بھی اپڈیٹ رہنا ہوتا ہے، اور اپنی جو پالیسی ہے اسی طرح ہم نے ڈسکرائب اور ڈیفائن کرنی ہوتی ہے کہ جو ہمارے شہری ہیں، چاہے وہ اوورسیز پاکستانی ہی کیوں نہ ہو. آپ کو پتہ ہے سب سے ون آف دا لارجسٹ اوورسیز جو پاکستانی جہاں پہ رہتے ہیں وہ امریکہ از ون آف دیم، گلف کنٹریز بھی ہیں. تو ہم نے اپنی پالیسیز اسی حساب سے کسٹمائز اور ٹیلر کرنی ہوتی ہے کہ دنیا کی جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان اور پاکستانیز کے جو انٹرسٹ میں جو بیسٹ پالیسیز ہوتی ہیں وہ لے کر آنا ہوتا ہے. ٹرمپ صاحب جو ہیں آئی تھنک وہ ظاہر سی بات ہے جو ان کے اپنے الائز ہیں ان کو، جس میں نمبر 1 اسرائیل ہے، اس کو فیور کریں گے، چاہے وہ فلسطین کا اور جس طرح بھارت کو انہوں نے فیور کیا ہے وہ بھی آپ سن لیں، جو انہوں نے مودی صاحب کے ساتھ دیکھیں انہوں نے گفتگو کی اور بیانیہ دیا. ٹرمپ از اے بزنس مین، اور بھارت کے ساتھ ان کا بزنس انٹرسٹ ہیں، ان کے پرائیویٹ پرسنل بزنس انٹرسٹ بھی ہیں، اور پھر یو ایس کی حکومت میں ان کے لوگ شامل ہیں بھائی. ہندوستان کے ان کے جو ایف بی آئی ڈائریکٹر ہیں وہ بھی ایک انڈین نجات ہے اور فرسٹ جنریشن امریکن ہے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ نادر قبول صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. قمر اسلام راجہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جاوید صدیق صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، پاکستان کے انٹرسٹ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، بین الاقوامی تناظر میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، انسان اپنی صلاحیتوں کی بلبوتے پر اپنے آپ کو لوہا منوانے کی بات کرتا ہے، چاہے وہ سپورٹس کی بات کی جائے، کاروبار کی بات کی جائے، سیاست کی بات کی جائے، یا عالمی سیاست کے حوالے سے بات کی جائے. لیکن جب آپ اندر سے کمزور ہوتے ہیں اور آپ جب اندر سے اپنے آپ کو کمپوز نہیں کر پاتے، آپ کے گھر میں اختلافات ہوتے ہیں، تو آپ کی جب ریپرزنٹیشن کسی بھی موقع میں، کسی بھی محفل پہ، کسی بھی سطح پہ ہوتی ہے، تو آپ کو لوگ اس معیار پہ نہیں جج کر پاتے یا آپ کو اس لیول پر نہیں رکھ پاتے جو کہ آپ کا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کے اندر جو آپ کی کمزوریاں ہوتی ہیں، چاہے سیاسی لحاظ سے ہوں، چاہے آپ کی پرفارمنس کے لحاظ سے ہوں، اخلاق کے لحاظ سے ہوں، اس کو آپ کو مد نظر ضرور رکھنا ہوتا ہے. ہمارا امیج جو ہے وہ پاکستان کا مل کر ایک دنیا میں پورٹرے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہمیشہ سے نیگیٹو، لیکن پاکستان میں کچھ اچھا بھی ہے. پاکستان میں جو اچھا ہو رہا ہے یا جو حکومتیں اچھا کر رہی ہیں ان کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے. سوائے سیاست برائے سیاست اور تنقید برائے تنقید اس ملک کو نقصان ہی پہنچاتا ہے. میں چاہوں گا آپ سے اجازت، اللہ نے کے بعد.